आफाक अहमद को रोकने की तैयारी मुकम्मल हो गई। तहलका अंगेज खबर। बिलावल का जलसा कितना कामयाब रहा? क्या वो दमदार तकरीर थी कि नहीं थी? क्या वफाक बात सुनने के लिए राजी है या नहीं? कामरान टेसोरी ने किसे कॉल की और फिर जवाब क्या आया, ये ज्यादा अहम है। अल्ताफ हुसैन का खिताब और तवक्कुआत। हाफिज नईम ने किससे राब्ता किया है? पंजाब का वाज़े पैगाम, लेकिन किसके लिए? 16 तारीख को अब जलसा कौन करने वाला है? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं और आपको इन तमाम मौज़ूआत पर बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें मैं देना शुरू करूं, हमारे साथ रहिएगा। और हर बार की तरह आपको इस अज़्म का इज़हार करना है कि आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम अपनी मंजिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं और आपकी दुआओं और तवक्कुआत और आरजुओं के ऐन मुताबिक ही हम जाएंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले चंद कुछ अहम नुकात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आफाक अहमद साहब इस वक्त खबरों पर छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि आफाक अहमद साहब की खबर के लिए अब बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है, इसलिए खास तौर पर उनके मुतालिक जो खबरें होती हैं वो हम निकाल कर लाते हैं और ढूंढ कर लाते हैं कि अब क्या हुआ है। आफाक अहमद ने 2 दिन पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब 12 तारीख को अपनी ताकत के मुजाहरे का ऐलान किया, वहीं पर आफाक अहमद साहब ने एक और ऐलान भी किया, और वो ऐलान ये किया कि 6 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपनी एंट्री देंगे। दर हकीकत ये एंट्री नहीं है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो कई बार वहां पर अपने ऑफिसेस खोल चुके हैं, लेकिन वो इलेक्शन के दौरान उनके ऑफिसेस खुले हुए थे, मगर इस बार वो परमानेंट अपने ऑफिस खोलने की बात कर रहे हैं, और ये ऑफिस खोला जा रहा है समनाबाद गुलबर्ग के इलाके के अंदर। अब हुआ क्या, इन्होंने 6 तारीख का अनाउंसमेंट किया। 2 दिन से उस इलाके में एक अजीब सी टेंशन मची हुई, और उस टेंशन ये थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वहां पर यानी आयशा मंजिल से लेकर फेडरल बी एरिया तक यानी कि वाटर पंप चौरंगी तक, और वाटर पंप चौरंगी से लेकर गुलबर्ग तक अपने झंडे ही झंडे लगाना शुरू कर दिए। तो क्या नो गो एरिया बनाने की तैयारी है आफाक अहमद के लिए, या ये मामला क्या है? और फिर हुआ ये कि आखिर ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी कि आफाक अहमद के आने से पहले वहां पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के झंडे लगा दिए जाए? और यकीनी तौर पर ये एक टेंस एनवायरनमेंट था, यानी कि एक तरफ से टकराव का वाज़े इशारा था। हुआ ये कि बाकायदा ये फुटेजेस सामने आए कि वहां पर एमक्यूएम के लोग, आपको मैं ये वीडियो फुटेजेस दिखा रहा हूं कि जिसमें वो आयशा मंजिल से लेकर यहां तक गुलबर्ग चौरंगी तक के, जहां पर वो बड़ा मशहूर एक क्या कहते हैं उसको, कहते हैं उसको भाई शानी कांगिया, वो एक बड़ा मशहूर तरबूज वाला का नाम से वहां पर मौजूद है, वहां तक उन्होंने अपने झंडे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद रात गए, एक और मैसेज चलना शुरू हुआ। व्हाट्सएप पर तकरीबन लोगों के पास ये मैसेज आया कि उसी दिन यानी 4 तारीख को ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक रैली निकाली जाएगी, जो बाकायदा आफाक अहमद समनाबाद में जिस जगह पर अपना दफ्तर खोल रहे हैं वहां तक निकाली जाएगी। माहौल टेंस था। अब जाहिर सी बात है कि यह ऐलान एक बड़ा ऐलान था कि क्या वाकई में आफाक अहमद को रोकने के लिए मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि वो यहां पर ना आ सके। अब हुआ ये कि उसके फौरी बाद ही ये रैली का अनाउंसमेंट आया और ये मैसेज चलना शुरू हो गया, मगर हमारी जादूगरनी ने फौरन वहां पर अपने आप को लेकर गई और उससे मालूम करने की कोशिश की कि आखिर एमक्यूएम पाकिस्तान में चल क्या रहा है। क्या वाकई में जो टाउन इंचार्जेस एज कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, क्या उन्होंने अपनी मर्जी से इशारा किया, या उन्हें उनकी बकौल एक तंजीमी कमेटी की आला शख्सियत की तरफ से अहकामात जारी हुए? और क्योंकि तंजीमी मामलात अनीस कायम खानी साहब देखते हैं, तो क्या उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई? लेकिन ये रैली निकालने की जैसे ही बात सामने आना शुरू हुई, उनमें से चंद लोगों को बहादुराबाद में बुलाया गया और उसके बाद ये रैली मनसूख की गई। मगर
اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور تناؤ بھی شروع ہوا۔ رات بھر جھنڈے لگانے کا سلسلہ جاری رہا۔ آج جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 5 تاریخ ہے اور شام کا وقت ہے۔ اب اس وقت آفاق احمد صاحب کے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر وہ گئے ہیں پاک کالونی، اس کے بعد گارڈن، اس کے بعد ٹمبر مارکیٹ، اس کے بعد گئے ہیں لائٹ ہاؤس، اور لائٹ ہاؤس کے بعد وہ گئے ہیں صدر کی مارکیٹ۔ اب ہم نے وہاں سے جادوگرنی کو دوڑایا کہ واقعی میں اگر یہ تناؤ کی کیفیت پہنچ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ MQM پاکستان اپنا عید ملن کا پروگرام بالکل آفاق احمد صاحب کے دفتر کے سامنے کر رہی ہے، اور اسی وقت کر رہی ہے جب آفاق احمد کو اس آفس کا افتتاح کرنا ہے۔ اب یہاں پر 2 کنڈیشنز ہیں، کیا واقعی میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ سارے معاملات تناؤ کی طرف جا رہے ہیں؟ آفاق احمد صاحب نے سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم ابھی اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بن رہی ہے اور آخر اس وقت یہ سارا سلسلہ کیوں ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہیں پر جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کیا اپنے اس پروگرام کے لیے دعوت دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام کے تمام وفود جائیں گے۔ اب یہاں سے کہانی کا میں آپ کو اگلا سلسلہ بتاؤں گا، اگلا جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کامران ٹیسوری صاحب کا ایک اعلان تھا، اس کی بنیاد پر یہ کیا ہوا، مگر اس سے پہلے کچھ اور خبریں بھی لے لیتے ہیں۔ تو تناؤ کی کیفیت ضرور برقرار ہے۔ آفاق احمد صاحب اب تک یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں پر 6 تاریخ کو افتتاح کریں گے، اور MQM پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو کیا وہاں پر ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی ساری صورتحال میں آپ کو بتاؤں گا 6 تاریخ کی دوپہر کو کہ اس وقت وہاں پر کیا ماحول ہے، یعنی کہ کل دوپہر کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر جو کامران ٹیسوری والی بات ہے اس کو ہم آگے چل کر کرتے ہیں، اور الطاف حسین صاحب کا بھی 6 تاریخ کو خطاب کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ توقعات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آفاق احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں، ان کی بھی حمایت درکار ہے، تو اب وہ حمایت درکار ہے تو کیا الطاف حسین صاحب کی طرف سے 6 تاریخ کو کیا اعلان متوقع ہے، یہ بھی آگے چل کر بتاتے ہیں۔ لیکن جو ایونٹس ہو چکے ہیں ذرا سا اس میں سے کچھ خبریں میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ اس سلسلے کو آگے کی طرف جوڑ سکیں۔ 4 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بھرپور طاقت کے مظاہرے کا اعلان کیا، اس دن جب ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تھی۔ لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوئی؟ ہماری جادوگرنی کے اطلاع کے مطابق 8 سے 10 ہزار کے قریب لوگوں نے وہاں پر شرکت کی، اور اگر پورے دن کی موومنٹ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد 15,000 کے قریب سے 20,000 تک بنتی ہے۔ جب خاص طور پہ جب یہ خطاب کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسی وقت لاڑکانہ کے جناح چوک پر بھی ایک اور خطاب ہو رہا تھا، اور وہ خطاب ہو رہا تھا ذوالفقار جونیئر کا، یعنی میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے کا وہاں پر خطاب ہو رہا تھا، اور وہاں کڑے لفظوں میں وہ زرداری صاحب پر تنقید کر رہے تھے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر اپنے والد محترم اور اس وقت آصف علی داری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سربراہ ہیں اور ساتھ ساتھ صدر مملکت بھی ہیں، ان کا دفاع کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو گنوا رہے تھے۔ یہاں پر جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کو 2 الگ الگ گروپ میں ڈیوائڈ تھی، ایک طرف نواسا تھا اور ایک طرف پوتا موجود تھا، تو وہاں سے بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت طاقت کا جو مین منبع تھا اور جس میں سرکاری ریسورسز مکمل طور پر جہاں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے، وہ وہیں پر ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران نظر آئے۔ دوسری طرف اسی بات کی شکایت جو ہے وہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے کی، اور کہا کہ انہوں نے یہ جو مزار بنایا در حقیقت انہوں نے اپنی طاقت کا نشان بنایا ہوا ہے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک عوامی آدمی تھے، مگر اسے اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے۔ ہر بات جو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے اسی کا جواب دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا کزن یعنی کہ ذوالفقار جونیئر ان سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہی جوابات ان کو ہی دے رہا تھا۔ یہاں پر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم سندھ میں کا سودا نہیں ہونے دیں گے، دوسری طرف ذوالفقار جونیئر یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سودا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ تقسیم اس طریقے سے ہوئی ہو، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اگر تمام جتنے ریسورسز استعمال کیے گئے تھے، اگر سندھ کے 23 ڈسٹرکٹ ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ سے اگر ہزار لوگ بھی لگائے جائے تو ان کی تعداد 25,000 کے قریب پہنچتی ہے، لیکن یہ تعداد وہاں پر نظر نہیں آئی ہے۔ تو مجمع جو نظر آ رہا تھا وہ 10 سے 12,000 15,000 کے درمیان یہ مجمع نظر آیا، اس سے زیادہ یہ مجمع نظر نہیں آیا۔ تو ذوالفقار بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام اس حوالے سے
سے اتنا کامیاب نہیں ہو سکا ہے کہ جتنی توقعات کی جا رہی تھی. البتہ ان کی جو تقاریر تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت میں بھی سندھ کا سودا نہیں ہونے دیں گے، اس کی تقریر کے ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی عظمیٰ بخاری صاحب جو کہ پنجاب کی ترجمان ہیں، ان کا فوری طور پر بیان آیا کہ جلسے کی حد تک یہ باتیں درست ہے، لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ جا کر اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب سے پوچھے جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں. یہ بات کہی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، اور اس کے فوری بعد ہی اگلے دن یعنی چند گھنٹوں بعد ہی شرجیل انعام میمن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ لفظ درست استعمال نہیں کیے. تو در حقیقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا خاص طور پر اس جلسے سے، جو سندھ کی عوام توقعات کر رہی تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی توقع کر رہی تھی جس بیانیے کی، وہ بھی نہیں ہو سکی. یعنی کہ اول طور پر یہ جلسے میں کراؤڈ کے رسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کوریج نہیں مل سکی. خبر کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑی خبر وہاں سے جنریٹ نہیں ہو سکی. اگر سٹینڈ لینے پر اگر آپ گفتگو کریں تو وہاں پر ان کی تقریر سے کوئی بڑا سٹینڈ سامنے نظر نہیں آ سکا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ذوالفقار جونیئر کی ہی تقریر کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اب تک سندھ کی عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی. اسی وجہ سے 6 تاریخ کو پورے سندھ کے اندر کراچی میں پریس کلب پر اور مختلف مقامات پر دھرنوں کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی لگتا یوں ہے کہ اس تقریر کے بعد بھی معاملات کو ڈیفیوز نہیں کر سکی ہے. یہ ہو گئی ایک بڑی خبر اور بڑی چیز. اگلی خبر پر آئیے. اس کے بعد ہوا یہ کہ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی اس کا کریڈٹ اپنے سر لے رہے کہ جناب یہ جو سارا کام ہوا ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے، تو ٹھیک ہے ان کا بھی کریڈٹ ان کی جگہ پر بنتا ہے. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. اور اگلی خبر یہ ہے، اگلی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک یہ توقعات کی جا رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ 6 تاریخ کو ایک خطاب کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ اس خطاب کے دوران کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور کیا یہ توقعات ہے کہ وہ آفاق احمد صاحب کا جو مارچ ہو رہا ہے یا جو آپ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یا پھر آپ اسے یہ کہے کہ ڈمپر مافیا کے خلاف ایک آواز بلند ہونے کی بات ہو رہی ہے، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیجیے. تو اس میں کیا الطاف حسین صاحب نے جس طریقے سے آفاق احمد صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر لیکن میں ابھی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، تو کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے آفاق احمد صاحب نے ان کو حمایت کا کہا ہے تو کیا اس خطاب میں ان کی حمایت کا اناؤنسمنٹ سامنے آئے گا؟ تو ہماری اطلاعات جو جادوگرنی اطلاع دے رہی ہے وہ کنفرم اطلاع یہ دے رہی ہے کہ ابھی اس خطاب میں یہ متوقع نہیں ہے، اس خطاب میں متوقع نہیں ہے، لیکن آگے چل کر اگلے 1 ہفتے کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ آگے چل کر بتایا جائے گا. کیوں بتایا جائے گا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ٹاپک ہوگا ان کا خاص فوکس شاید کینالز ہیں اور ان کینالز پر وہ فوکس گفتگو کریں گے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ 6 تاریخ کو پورے سندھ کے اندر تمام قوم پرست جماعتیں اور جی ڈی اے مل کر وہاں پر مظاہروں کا اعلان کر رہی ہے، تو 6 تاریخ کا جو فوکس ہوگا وہ ان کا کینال پر زیادہ ہوگا. اگر اناؤنسمنٹ ہو بھی جائے تو ابھی تک نہیں کہہ سکتا، اگر گفتگو سے گفتگو نکلتے ہوئے انہوں نے کسی بات کا اظہار کر دیا تو وہ ہوگا. یہاں پر ان دونوں کے درمیان کوئی باقاعدہ رابطے کی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہے. ہماری جادوگرنی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی باضابطہ رابطہ ابھی تک تاحال نہیں ہو سکا کہ جس میں باقاعدہ ان کو دعوت دیا. میڈیا کی حد تک ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک خود آفاق احمد صاحب نے تمام جگہوں پر دعوتیں دی ہیں، دعوتوں کا اناؤنسمنٹ کیا لیکن ابھی دعوتیں دینے نہیں گئے. تو جب یہ دعوتیں دینے کا سلسلہ ہوگا اور باقاعدہ دعوت اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی یہ سوچا جائے گا کہ جناب وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا حمایت کی اناؤنسمنٹ آتی ہے یعنی آتی. یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا نیکسٹ ویک پر، یعنی کہ اگلے ہفتے پر یہ ساری چیزیں ہوگی کہ اگلے ہفتے میں سارے معاملات کیا ہوں گے، اور اسی سے حوالات میں جو جڑی ہوئی خبریں ہوں گی وہ بھی ہم دیں گے. اب اسی سے جڑی ہوئی خبر پہ ایک ہے کہ ظاہر 12 تاریخ کو آفاق احمد صاحب پروگرام کر رہے ہیں. ایک کلپ میرے سامنے آیا تھا اور یہ کلپ ہے کامران ٹیسوری صاحب کا، جس میں وہ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی ہے. اب سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. منتظر ہوں آفاق احمد بھائی کا بھی، ان کا جواب مجھے ابھی تک نہیں آیا، لیکن مجھے امید ہے کہ کل تک، کیونکہ یہ فون میں نے انہیں سیاست کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے کیا ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں بھی جانے کے لیے ان کے پاس 10 بار تیار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اور ہم سب کی آواز مضبوط اور توانا آواز کے طور پر آئے.
جی یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آفاق احمد صاحب کو دعوت دی اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہم نے جب یہ بات معلوم کی کوشش کی خاص طور پہ جو گورنر سندھ ہیں ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ تاحال اس حوالے سے ان کے پاس بھی اطلاع نہیں کہ یہ رابطہ کس بنیاد پر ہوا ہے. مگر جب ہم نے آفاق احمد صاحب کے سورسز یعنی مہاجر قومی موومنٹ کے سورسز سے معلوم کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر ہم نے جب اپنی جادوگرنی کو بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا فون آیا نہیں ہے اور ابھی تک ان کی کوئی ڈیٹ بھی سامنے نہیں آئی, تو یہ ظاہر ملاقات یا بات چیت پر ہو ہی نہیں سکتا. یاد ہوگا آپ کو کہ کامران ٹیسوری صاحب نے بڑا طنزیہ کہا تھا کہ جناب میں تو ان کے یہاں جلیبیاں بھجوا دوں گا, اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی جو آفاق احمد صاحب ہیں ان کے متعلق کوئی مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے تھے. لیکن اب اگر اس صورتحال میں پھر کامران ٹیسوری صاحب اسی گفتگو میں کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن ابھی تک انہوں نے ان کے پاس جانے کے لیے بھی کوئی ٹیلی فون کال نہیں کیے. لیکن البتہ آفاق احمد صاحب کا پروگرام ضرور ہو رہا ہے. اب آفاق احمد صاحب کامران ٹیسوری صاحب کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا, کیونکہ وہاں سے ابھی تک دعوت کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے ہمارے پاس کہ ہاں واقعی میں دعوت, اور نہ ہی ان کی تاریخ کا کوئی ابھی تک سامنے آیا ہے. البتہ کل کامران ٹیسوری صاحب نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے لباس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ لباس بھی وہی انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے کہ جو الطاف حسین صاحب نے کیا ہوا تھا. اس پر بھی کافی سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی ہے, لیکن خیر یہ گفتگو اپنی جگہ پر ہوتی رہے گی. مگر ابھی تک یہ رابطوں کا سلسلے کی کوئی کنفرمیشن دونوں جگہ سے یعنی کہ یہاں کے رابطوں کی وہاں پر بھی اور وہاں کے رابطوں کی یہاں پر بھی کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کسی سورسز نے کنفرم نہیں کیا ہے, چاہے آفاق احمد صاحب کی دعوت نامے کے حوالے سے لندن میں ہو یا کامران ٹیسوری صاحب کا ہو یا کامران ٹیسوری صاحب کے دعوت ناموں کا ہو, یہ ذکر ابھی تک کہیں پر بھی سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ جیسے ہی اگر سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. البتہ بڑے دنوں کے بعد کراچی کے حالات پر گفتگو کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کی پریس کانفرنسز میں نظر نہیں آ رہے, جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ گورنر ہاؤس میں نظر نہیں آ رہے, وہ یہاں موجود تھے. کل فاروق ستار کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے, ویسے تو فاروق ستار صاحب روز ہی ملاقات کرتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب سے, لیکن کل باقاعدہ ایک وفد یعنی کہ ان سے ملاقات کی ہے کامران ٹیسوری صاحب سے, مگر اس وفد میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں ہوتے ہوئے بھی اس وفد کا حصہ نہیں تھے. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ دونوں ادھر ایک ساتھ رابطوں میں موجود نہیں ہیں. البتہ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج ایک جگہ پر خطاب کیا اور باقاعدہ انہوں نے کئی سوالات بھی اٹھائے, اس پر ہم اپنے اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.